वेलकम बैक मेरी जान। सर्द और भारी आवाज़ पे वो चौंक कर पलटी और चेहरा एकदम सफ़ेद पड़ गया। होंठ लरजने लगे। "मु- मुझे जाने दो, प्लीज़, अल्लाह का वास्ता है, मुझे जाने दो।" वो मिन्नत करती हाथ जोड़ गई। 2 साल, वो आहिस्ता से बोलता उसके पास आने लगा। 2 साल तुमने मुझे घुमाया है, मेरी मोहब्बत ठुकरा कर उस गरीब 2 टके के आदमी के साथ शादी रचा ली। उसकी कुर्बत पे आमना ने बेख्तियार एक कदम पीछे हटाया। मैं मैं मजबूर थी। उसकी सांस उखड़ने लगी। मजबूर? वो हंसा, ऐसी हंसी जिसमें रहम नहीं था। मजबूरी तब होती है जब रास्ता ना हो। तुमने सारी यूनी के सामने मुझे ठुकरा कर रास्ता चुना था। उसकी आंखों में पानी भर आया जबकि आवाज़ में सख्ती थी। मुझे जाने दो।" कांपती आवाज़ में वो बोली। किसी कीमत पे नहीं। अब वो सब करूँगा जो 2 साल पहले नहीं कर पाया। यकीन करो, अपने इतने अरसे की तड़प रायगा नहीं जाने दूंगा। मैं शाहजेन लुगारी हूँ। जो चीज़ मोहब्बत से ना मिले वो ज़िद और इख्तियार से हासिल कर लेता हूँ। वो एकदम करीब आया। आमना डरती हुई दीवार से जा लगी। आप आप क्यों मेरे पीछे पड़े हैं? वो हिम्मत करके बोली। क्योंकि तुम मेरी हो। वो चीखा जिससे आमना की आंखें फैल गईं, चेहरे से जैसे खून नुचड़ गया हो। नहीं। वो नफ़ी में सर हिलाने लगी। आंसू पलकों से बह निकले। डर लग रहा है ना? बहुत अच्छे। वो मुस्कुराया और उसका हाथ थाम गया। क्योंकि जो डर जाता है वो बगावत नहीं करता। वो उसके कान के करीब बोला तो उसने आंखें बंद कर ली और शाहजेन लुगारी के चेहरे पर हल्की सी सर्द फातिहाना मुस्कुराहट आ गई। अभी तक सहन साफ नहीं हुआ? उसकी सास की चीख नुमा आवाज़ ने पूरे घर में शोर डाला और आमना का डर से कलेजा बाहर आ गया। फुप्पो, मैं बस। आवाज़ कमज़ोर थी। बस क्या? उसकी आवाज़ तेज़ हो गई। मुझे मुझे बुखार है, सर घूम रहा है। मैं जैसे ही तबीयत ठीक होती है सफाई कर दूंगी। वो धीरे से बोलती दीवार का सहारा लेती कमरे में जाने लगी। इंतहाई तेज़ बुखार होने के बावजूद उसने अभी सब घर वालों को नाश्ता बनाकर खिलाया था और अब हिम्मत जवाब दे रही थी। बुखार है तो क्या हुआ? हमने भी बहू बनकर बुखार पाले थे, ड्रामेबाज औरत। सास हकारत से बोली तो आमना की पलकें झुक गईं। मैं क- कर दूंगी, उसने नरमी से कहा। बहाने मत कर। तुम जैसी निखट्टू लड़की हमारी किस्मत में ही क्यों आई? वो नफरत से चिल्लाई तो आमना ने सर झुका लिया। आंखों में पानी भर आया। मेरी वा, वाकई तबीयत ठीक नहीं। चुप कर जा। सास ने हाथ उठाया। अभी तेरे शौहर को बताती हूँ तेरे नखरे और जुबान। उसकी धमकी पे आमना का रंग उड़ गया। नहीं, प्लीज़। आवाज़ कांप गई मगर सास तेज़ कदमों से अंदर चली गई और जाते ही अपने बेटे असद को शिकायत लगा दी। देख लो बेटा, तुम्हारी बीवी काम से जी चुरा रही है, बहाने बना रही है बुखार के। सास की आवाज़ गुस्से से भरी थी। क्या? असद की आवाज़ में गुस्सा भर गया। हाँ, ऊपर से मुझे जवाब देती है कि कर ले खुद। सर पर चढ़ा रखा है तुमने। वो मज़ीद नमक लगाने लगी तो असद शदीद गुस्से से बाहर निकला और आमना पे बरस पड़ा। ये क्या ड्रामा है? वो चीखा और आमना सहम गई। मैंने बस। बकवास बंद करो। उसने बेल्ट निकाली जिससे आमना के हाथ पैर कांपने लगे। मैं मैं वाकई बीमार हूँ। बेचारी की आवाज़ रोने में बदल गई। अच्छी बीवियाँ शौहर के आगे आवाज़ नहीं निकालती। वो शदीद गुस्से से उसको उसी बेल्ट से मारने लगा, यह एहसास किए बगैर कि वो बेचारी अभी परसों उसकी मार बमुश्किल सह पाई थी और आज शदीद बुखार में आमना की चीखों से पूरा घर गूंज रहा था। आह! वो ज़मीन पर बैठी हाथ जोड़े थी, लेकिन उस जालिम को तरस नहीं आया। वो मारता रहा और रोती हुई अपनी बेबस लावारिस बीवी की सिसकियां सुनता फ़ख्र करता रहा। कुछ देर बाद खुद ही थक कर बेल्ट ज़मीन पर फेंक कर बोला। सबक सीख लिया होगा, अब नखरे कम करोगी और अच्छे से बहाना बनाओ। आमना हिचकियाँ लेती जवाब देने की हिम्मत ना पाती ठंडे फर्श पे बेहोश होने लगी, जबकि असद मुड़कर दोबारा कमरे में खड़ी तमाशा देखती माँ के पास गया। खूब नमक लगाया है उसकी खाल को। अम्मा अब दोबारा आवाज़ ऊंची नहीं करेगी। वो फखरिया बोला तो सास के चेहरे पर इत्मीनान आ गया। ऐसी ही सीधी रहती है ये। वो खुश होकर बोली तो असद भी उसी खुशी से ऑफिस जाने लगा। दूसरी तरफ आमना वहीं ज़मीन पर गिरी पड़ी थी। जिस्म दर्द से टूट रहा था तो सर बुखार से जल रहा था। 2 साल हो गए थे उसे इस जहन्नुम में आए। हर दिन ताना मिलता, तू हमारे काबिल नहीं। बदकिरदार लड़की अपने यार के लिए रोती है। तुझ जैसी के साथ यही होना चाहिए, आवारा औरत। हर दिन मार, जुल्म और ज़िल्लत इस बेचारी का मुकद्दर हो गई थी। कोई दिन ऐसा नहीं गुजरा था जब वो रोती ना हो और जब उसका ससुराल उसकी चमड़ी ना उधेड़ता हो। बहरहाल असद को ऑफिस गए अभी 20-25 मिनट ही हुए थे कि बाहर एकदम शोर बुलंद हुआ। असद का एक्सीडेंट हो गया। गाड़ी टकरा गई।
کمرے میں لیٹی آمنہ نے سر اٹھایا جبکہ دل زور سے دھڑکا۔ اسے کچھ ہو گیا ہے۔ اس کا ایک لمحے کو سانس اٹک گیا، آنکھوں میں آنسو آئے مگر ساتھ ہی ایک عجیب سا سکون بھی ملا تھا۔ آہ! بھاری وزن اس کے سینے پر تھا اور سانس تیز، جبڑا بھیجا ہوا تو بازو کانپ رہے تھے۔ پسینہ آنکھوں میں جا رہا تھا مگر وہ پلک تک نہیں جھپکتا۔ آہ! وہ دانت بھیج کر ایک اور ریپ لگاتا جس سے پٹھے جلنے لگے اور رگیں ابھر آئیں مگر وہ رکا نہیں۔ بس کر دیں شاہ زین بھائی۔ پیچھے سے اس کے چھوٹے بھائی تابش کی آواز آئی تو شاہ زین نے بار زمین پر پڑکھائی۔ آواز پورے جم میں گونج گئی لیکن اب وہ فوراً اٹھ کر مکے مارتا ہوا پنجنگ بیگ پر ٹوٹ پڑا۔ 1 2 3 بھائی پلیز! تابش منع کرتا لیکن شاہ زین کے ہاتھوں کی کھال چھلنے لگی، خون سا رنگ ابھرا مگر وہ اور زور سے مارنے لگا جیسے سامنے کوئی دشمن کھڑا ہو۔ خود کو مار ڈالیں گے کیا؟ تابش تیزی سے اس کی طرف بڑھتا، تھامنے کی کوشش کرتا ہے تو شاہ زین نے آخری مکہ مارا اور رک گیا۔ مرنے سے ڈرتا کون ہے؟ وہ پلٹا، آواز میں ٹھنڈا زہر تھا۔ یہ کیا حالت بنائی ہے بھائی؟ کیوں کر رہے ہیں یہ سب؟ کیوں خود کو سزا دے رہے ہیں؟ وہ غصے اور فکر کے بیچ بولا تو شاہ زین ہنسا۔ ہاں، میں خود کو سزا دے رہا ہوں۔ وہ وحشی پن سے لب کاٹتا پسینے سے شرابور شرٹ اتار کر دوسری ٹی شرٹ پہننے لگا۔ اس کے بے پناہ دلکش مسلز، لمبا قد اور ہلکا گندمی سا رنگ بے حد دلکش لگ رہا تھا۔ تابش کو اپنے اس قدر حسین بھائی کو اس حالت میں دیکھ کر بے حد دکھ ہوا تھا۔ کس بات کی سزا دے رہے ہیں خود کو بھائی؟ وہ آگے آیا۔ 2 سال ہو گئے ہیں، اب تو اسے بھول جائیں۔ وہ دھیما سا بولا۔ جسٹ شٹ اپ! اس کی آواز اچانک بلند ہوئی تو تابش ایک قدم پیچھے ہٹا۔ ہر دن، ہر رات وہ میرے سامنے ہوتی ہے۔ میرے دل میں ایسا گڑھا کھود کے گئی ہے کہ میں ابھی تک اسی گھڑے میں گرا ہوں۔ شاہ زین نے دانت بھیجتے آنکھوں میں جنون لیے کہا۔ یہ محبت نہیں ہے بھائی، یہ تو پاگل پن لگ رہا ہے کیونکہ محبت کسی اور کی ہو جائے تو ختم ہو جاتی ہے۔ تابش دھیمے سے بولا تو شاہ زین مسکرایا۔ ہاں، اور میں پاگل ہو چکا ہوں۔ اس کے لیے آج کا نہیں کب کا پاگل ہوں، اور قسم اٹھاتا ہوں اگر وہ زندگی میں اب میرے سامنے آئی تو اس سے اپنی ہر تکلیف اور تڑپ کا بدلہ لوں گا، اسے مارنا ہی کیوں نہ پڑے مگر میں اسے حاصل کر لوں گا۔ اس نے بھیگی آنکھیں بند کر لیں اور تابش اس کی جنونیت پر ترس کھاتا۔ اپنی محبت کو مار سکیں گے آپ؟ اس نے دھیمی آواز میں پوچھا تو شاہ زین کی آنکھیں تنگ ہو گئیں۔ نہیں یار، مارنا آسان ہوتا تو کب کا مار دیتا، لیکن دل کو سمجھاؤں گا اور اسے حاصل کر لوں گا کسی بھی قیمت پہ، چاہے مجھے ہی کیوں نہ مارنا پڑے۔ بس ایک بار وہ مل جائے۔ بلکہ وہ کسی پاگل عاشق کی طرح صوفے سے نیچے گرتا ہوا ٹوٹتی آواز میں بول رہا تھا، بلکہ میں اسے زندہ رکھوں گا تاکہ وہ روز دیکھے کہ اس نے میری زندگی سے کیا چھینا۔ اس کی آواز میں وحشت تھی۔ تابش کے جسم میں سرد لہر دوڑ گئی۔ وہ کسی اور کی ہو گئی، نیور! وہ میرے سوا کسی کی نہیں ہو سکتی۔ وہ آہستہ سے بولتا خطرناک مسکان لبوں پہ لے آیا۔ میں اسے واپس لے آؤں گا۔ تب قسمت ساتھ نہیں تھی، اب قسمت ہی بھی چلنے نہیں دوں گا۔ اس نے خود کو کنٹرول کرنے کے لیے دوبارہ وزن اٹھا لیا۔ اب جا سکتے ہو تم، وہ بغیر دیکھے بولا تو تابش خاموشی سے سر ہلاتا پیچھے ہٹ گیا۔ پیچھے شاہ زین نے دانت بھیجے، سانس روکے ایک اور ریپ لگایا۔ ہونٹوں پر وہی پاگل مسکراہٹ امڑ آئی جسے وہ درد میں بھی صرف ایک نام سوچ رہا ہو۔ جلدی کرو سب! ساس کی آواز پورے گھر میں گونج رہی تھی اور آمنہ کی جان حلق میں اٹکی تھی۔ ہسپتال جانا ہے ہم نے، اور تو یہاں کھڑے ہو کر منہ کیوں دیکھ رہی ہے؟ جوتا صاف کر کے دے مجھے۔ یہ ساری تیری بددعائیں ہوں گی، تو نے ہی میرے بیٹے کو بددعا دی ہے اور وہ اس حال میں پہنچا ہے۔ وہ چیخیں جبکہ آمنہ زخموں سے چور بھیگی پلکیں لیے چپ چاپ نوکروں کی طرح ان کی تیاری کروا رہی تھی۔ بخار اور جسمانی زخم مل کر اسے بے حال کر رہے تھے، لیکن وہ مزید مار سے بچنے کے لیے مضبوط بنی ہوئی تھی۔ امی، بائک نکال رہا ہوں، آ جائیں، دیور نے بائک کی چابیاں اٹھاتے کہا۔ آتی ہوں۔ اور تم؟ ساس نے آمنہ کو اوپر سے نیچے تک دیکھا۔ تجھے تو میں آ کر پوچھتی ہوں، جتنی میرے بیٹے کے کھروچے آئی ہیں آج، اتنی ہی کروچے میں تیرے جسم پہ ڈالوں گی تاکہ آئندہ میرے بیٹے کو بددعا مت دو، گھٹیا لڑکی۔ آمنہ کا دل دھک سے رہ گیا۔ اس نے فوری نظر جھکا لی۔ دعا کرنا بچ جائے، ورنہ تم نہیں بچتی ہم سے۔ ساس بڑبڑاتی ہوئی باہر نکلی اور ان کے جانے کے بعد نند دروازہ بند کر کے اپنے کمرے کی طرف جا چکی تھی۔ گھر میں مکمل طور پر خاموشی چھا گئی، ایسی خاموشی جس میں آمنہ کو اپنی دھڑکن بھی سنائی دے رہی تھی۔ وہ وہیں صحن میں کھڑی رہی، ہاتھ پیر کانپ رہے تھے، سانس جیسے سینے میں پھنس گئی ہو۔ اپنی ساس کی کچھ دیر پہلے کہی گئی باتیں اس معصوم کی جان نکال رہی تھیں۔ وہ آ کر پھر ماریں گی، اور جب اسے ٹھیک ہوگا وہ بھی مارے گا۔
میں اور مار نہیں کھا سکتی۔ اللہ پاک مجھے بچا لے، مجھے مزید مت آزمائے۔ اللہ میں مر جاؤں گی، یہ ظالم لوگ مجھے مار دیں گے۔ وہ روتی ہوئی نیچے بیٹھ گئی۔ یہی وقت ہے آمنہ، یہاں سے بھاگ جاؤ، اس کے اندر سے آواز آئی۔ مگر میں کہاں جاؤں گی؟ وہ سر تھام گئی۔ اگر اب نہیں گئی تو کبھی نہیں جا پاؤ گی، اور ان ظالموں سے کبھی اچھے کی امید مت رکھنا۔ 2 سال سے یہ لوگ تمہیں ہر دن اذیت دیتے ہیں۔ تم مزید اپنی جان پہ ظلم مت کرو، بھاگ جاؤ۔ اس کی آنکھوں کے سامنے صبح کا منظر گھوم گیا۔ بیلٹ، چیخیں، سسکیاں، اور جسم ابھی تک درد سے ٹوٹا ہوا تھا۔ میں تھک گئی ہوں، میں اور نہیں سہ سکتی۔ وہ آہستہ آہستہ قدم رکھتی ہوئی آگے بڑھی۔ ہر قدم پر دل کہہ رہا تھا کہ کہاں جاؤ گی، لیکن جسم اتنا ڈر چکا تھا کہ قدم خود بخود تیز ہو گئے۔ اس نے کمرے میں جا کر اپنا ضروری سامان نکالا اور پھر اسد کے دراز سے کچھ پیسے چرا کر باہر کی طرف قدم بڑھا لیے۔ یا اللہ، پلیز پلیز بچا لیں۔ اس کی سانس کانپ گئی، لیکن آہستہ سے کنڈی کھولی۔ دروازے کی ہلکی سی چرچراہٹ ہوئی تو آمنہ کا جسم اور سانس تھم گئے کہ کہیں نند نہ آ جائے، لیکن کوئی آواز نہیں آئی تو وہ دبے قدموں باہر نکلی اور گلی میں قدم رکھتے ہی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ میں آج جا رہی ہوں، میں اس جہنم سے ہمیشہ کے لیے جا رہی ہوں۔ اس نے پیچھے مڑ کر گھر کو دیکھا۔ وہی دیواریں، وہی دروازہ جہاں 2 سال اس کی چیخیں دفن ہوئی تھی۔ اب نہیں مار کھاؤں گی میں ہمیشہ کے لیے جا رہی۔ وہ تیز تیز چلنے لگی۔ گلی میں دوپہر کے وقت کوئی نہیں تھا، جبکہ آمنہ کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ قدم لڑکھڑا رہے تھے، کوئی پیچھے نہ آ جائے۔ آنکھیں بار بار مڑ کر دیکھتی، جبکہ کچھ دیر میں رکشوں والے اڈے پہ پہنچ کر اسے سمجھ نہ آیا کہ کہاں جائے۔ امی کے گھر؟ نہیں، امی کے گھر کبھی نہیں جانا، وہ خود سے بولی۔ وہ وہاں سے بھی اٹھا لائے گا، میں ادھر نہیں جاؤں گی، میں مر جاؤں گی، مگر نہیں جاؤں گی، ابا مارے گا۔ اس کی آواز میں فیصلہ تھا۔ پھر سڑک کی طرف دیکھا اور رکشے میں بیٹھ گئی۔ کہاں جانا ہے بی بی؟ رکشے والے نے پوچھا تو آمنہ نے ایک لمحے سوچا۔ دارالامان، وہ دھیرے سے بولی تو ڈرائیور نے حیرت سے اسے دیکھا، جس کا چہرہ شدید مار کی وجہ سے نیلاہٹ سے بھرا ہوا تھا۔ ڈرائیور 1 منٹ میں سب سمجھ گیا، لیکن پھر بھی طرز کھاتا سر ہلا گیا، اور جیسے ہی رکشہ چلا اس کے آنسو بہنے لگے۔ بس اب نہیں مار کھاؤں گی۔ اس نے چہرہ ہاتھوں میں چھپا لیا۔ جسم کانپتا رہا، دل ٹوٹا ہوا، مگر فیصلہ مضبوط ہو چکا تھا۔ آج سب تیار رہیں۔ صبح صبح وارڈن کی آواز پورے ہال میں گونجی تو سب چوکنا ہو گئے۔ کمرے صاف ہونے چاہیے، لڑکیاں ڈسپلن میں ہوں، کوئی بدتمیزی نہیں چلے گی۔ اسٹاف ایک دوسرے کو دیکھ کر کام کرتا بھاگنے لگا۔ کرسیوں کی آوازیں، پردوں کی سرسراہٹ اور جلدی جلدی قدم، یہ سب دیکھتی آمنہ ایک کونے میں کھڑی حیران ہو رہی تھی۔ اسے یہاں آ جائے دوسرا دن تھا۔ وارڈن نہایت رحم دل عورت تھی، اس لیے اس نے آمنہ کی کہانی سن کر طرز کھاتے ریسیپشنسٹ کو کہہ دیا تھا کہ اگر آمنہ کے گھر سے کوئی پتہ کرنے آئے تو اسے آمنہ کا نام بتایا جائے۔ حتیٰ کہ وہ آمنہ کو بیٹی بناتی بہت خیال رکھتی تھی، اور اسے 2 اچھی لڑکیوں کے کمرے میں ہی شفٹ کیا گیا تھا، جس سے آمنہ کو تھوڑا حوصلہ ہوا تھا کہ ابھی دنیا میں اچھے لوگ موجود ہیں۔ آج کیا ہونے والا ہے؟ اس نے ساتھ کھڑی لڑکی سے پوچھا۔ تمہیں نہیں پتا؟ وہ سرگوشی میں بولی۔ آج بہت بڑا بزنس ٹائکون آ رہا ہے، ادھر ہر سال ڈونیشن کرتا ہے، پہلے اس کا باپ کرتا تھا، اب اس کی موت کے بعد یہ خیرات کرنے آتا ہے۔ وہ اسے تفصیل سے بتاتی ہے تو آمنہ نے بس سر ہلایا۔ ویسے سنا ہے بیچارے نے ابھی تک شادی نہیں کی، ایک لڑکی کو یونی میں بہت پسند کرتا تھا، لیکن اس کی شادی ہو گئی اور یہ اب مجنوں بن کر رہتا ہے۔ یقین کرو، تم دیکھو گی تو دعا کرو گی کہ کاش وہ بندہ تمہیں مل جائے۔ دوسری لڑکی ہنس کر بولی تو آمنہ نے ناگواری محسوس کی۔ مجھے ایسا کوئی شوق نہیں، اور میں شادی سے بہت ڈرتی ہوں۔ وہ یہاں اپنی پہچان نہیں بتانا چاہتی تھی، اس لیے جھوٹ بولا۔ اچھا جی، دیکھیں گے جب تم اسے دیکھو گی۔ ہائے، بہت بدقسمت تھی وہ لڑکی جس نے اسے چھوڑا، وہ طنزیہ بولی، اور آمنہ کے دل میں یکدم کسی کی یاد سر اٹھا گئی۔ قسم اٹھاتا ہوں یار، بہت محبت کرتا ہوں میں پلے بوائے نہیں ہوں، پلیز پلیز مجھ سے شادی کر لو پلیز۔ کوئی کس قدر اس کے لیے تڑپا تھا، لیکن وہ مقدر کی زنجیروں سے بندھی اسے منع کر گئی تھی۔ شاید مجھ سے کم بدقسمت ہو وہ لڑکی، وہ دھیرے سے بولتی، آنکھوں کی نمی صاف کرتی اور سر جھٹک کر کمرے میں چلی جاتی۔ بہرحال 2 بجے کے قریب وہ بزنس ٹائکون جب دارالامان آ گیا تو افراتفری سی مچ گئی۔ آمنہ اپنی روم میٹ کے ساتھ دارالامان کے گراؤنڈ میں بیٹھی تھی جب ایک سیاہ گاڑی روش پر رکی اور اس سے شاہزین لغاری گارڈز کے ہمراہ باہر نکلا اور دارالامان کی میڈم کے ساتھ اس کے آفس جانے لگا۔ یہ دیکھیں، کافی تعداد بڑھ گئی ہے، اب بچیوں کا ٹرسٹ ہے ہم پہ، اور آپ جیسے رحم دل لوگوں کا کرم۔
میڈم نے نرمی سے کہا تو شاہ زین سر ہلاتا یوں ہی گراؤنڈ میں نگاہ دوڑاتا اور ایک چہرہ ایسے چمک رہا تھا جیسے آسمان پہ تاروں کے درمیان چاند ہو۔ وہ رک سا گیا۔ یار وہ دیکھو، شاہ زین لغاری آ گئے، یہی ڈونیٹ کرتے ہیں اس دارالمان کو سب سے زیادہ۔ آمنہ کی روم میٹ نے اس کو کوہنی ماری تو اپنی سوچوں میں مگن آمنہ نے حیرت سے انعام سن کر اس طرف دیکھا اور ساتوں آسمان جیسے سر پر ٹوٹ پڑے ہوں، دل جیسے سینے سے باہر آ گیا ہو۔ یا اللہ نہیں! اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے کیونکہ شاہ زین لمبا قد، سیاہ لباس، آنکھوں میں شفاف چمک لیے اس کی طرف ہی دیکھ رہا تھا۔ تم؟ اس کے ہونٹ ہلے۔ یہ خواب ہے کیا؟ نہیں، یہ حقیقت ہے۔ وہ ڈر کر فوراً پلٹی۔ مائی گڈنس کہ تم میرے سامنے ہو۔ شاہ زین سب کے سامنے آنکھوں میں جنون لیے اس کی طرف بڑھا اور آمنہ ڈر کر دوڑی، بھاگنے لگی۔ رکو! شاہ زین کی آواز گونجی لیکن آمنہ اس کی نظروں سے دور چلی جانا چاہتی تھی۔ گارڈز پکڑو اسے! 2 سال سے ڈھونڈ رہا ہوں، اس بار ہاتھ سے نہ جائے، اس نے دانت پیستے ہوئے کہا تو گارڈز آگے بڑھے۔ آمنہ نے مڑ کر دیکھا تو گارڈز اس کے پیچھے تھے جبکہ سب لوگ شدید حیران و پریشان سے یہ ماجرا دیکھ رہے تھے۔ یا اللہ مجھے بچا لے! اس کی آواز ٹوٹ گئی لیکن ایک گارڈ نے اس کا تیزی سے بازو پکڑ لیا۔ چھوڑو! مجھے چھوڑ دو! وہ چیخی۔ جسم کانپ رہا تھا تو آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے جبکہ شاہ زین اب اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ اب کہاں بھاگو گی آمنہ؟ آواز دھیمی مگر زہریلی تھی۔ جانے دو پلیز! وہ نفرت اور خوف آنکھوں میں لیے بولی لیکن شاہ زین آنکھوں میں جنون لیے اس کے قریب آیا۔ تم نہیں جانتی کہ میں تمہیں حاصل کرنے کے لیے اب کس حد تک جا سکتا ہوں۔ وہ گارڈ کو پیچھے ہونے کا اشارہ کرتا آمنہ کا بازو سختی سے پکڑ کر بولا جس کا جسم اس کے ہاتھوں میں کانپ رہا تھا۔ چھوڑ دو مجھے! خدا کے لیے چھوڑ دو! وہ کرلائی لیکن شاہ زین نے اب اسے اگنور کرتے سختی سے تھامے حیران سی میڈم اور لوگوں کو دیکھا۔ میم، میرا پی اے آپ سے ڈونیشن ڈسکس کر لے گا۔ ڈونٹ وری، شی از مائی فیانسی۔ کافی عرصے بعد ملاقات ہوئی۔ اینی ہاؤ اٹس آر پرسنل میٹر۔ میں چلتا ہوں۔ وہ آمنہ کو لیے سب کو تسلی دے کر اپنی گاڑی کی طرف جانے لگا۔ نہیں پلیز چھوڑو! آمنہ تڑپنے لگی لیکن وہاں کھڑے سب لوگ شاید کسی کے معاملے میں نہیں پڑنا چاہتے تھے اس لیے خاموش کھڑے رہے۔ 2 سال پہلے۔ ابا بس ایک موقع دے دے! اس کی آواز کانپ رہی تھی مگر آنکھوں میں ضد نہیں فقط التجا تھی۔ یونیورسٹی؟ باپ نے جیسے لفظ کو تھوک دیا۔ ہماری لڑکیاں اتنی آزاد نہیں ہوتی۔ وہ غصہ ہوئے۔ میں آزاد نہیں ہونا چاہتی ابا، میں بس پڑھنا چاہتی ہوں، آمنہ نے فوراً کہا جبکہ ماں خاموشی سے اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ پڑھ لکھ کر کیا بنے گی آخر؟ چولہا ہی سنبھالنا ہے اور مجھے تو یہ ڈر ہے ابا کہ کل کو یونی سے کسی کو لے آئے گی۔ بھائی نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ میں وعدہ کرتی ہوں ایسا کچھ نہیں ہوگا، کسی سے بات نہیں کروں گی، ایون حجاب میں رہوں گی، بس پڑھائی کر لینے دے۔ آمنہ کی آواز بھر آ گئی تو صحن لمبی خاموشی چھا گئی۔ صاحب پڑھ لینے دیں بچی کو، میں یقین دلاتی ہوں یہ ایسا ویسا کچھ نہیں کرے گی۔ ماں نے بالآخر خاموشی توڑ کر منایا اور باپ ہلکی سی سوچ بچار کے بعد سر ہلا گیا۔ ویسے بھی یونی ان کے گھر سے آدھے گھنٹے کی مسافت پہ تھی تو زیادہ مسئلہ نہیں تھا۔ ایک شکایت بھی آئی تو کتاب بند کرنے کے ساتھ راتوں رات بیاہ دوں گا، باپ نے سختی سے کہا تو آمنہ کی آنکھیں نم ہو گئیں لیکن وہ وعدہ کر کے سب کو مطمئن کر گئی تھی۔ بہرحال دوسرے دن ہی وہ یونیورسٹی آ گئی۔ اونچی عمارتیں، ہنستے چہرے اور آزاد لہجے، وہ سب اس سے مختلف تھے۔ مجھے یہاں بس خود کو ثابت کرنا ہے، وہ خود سے کہتی ایڈمیشن لے گئی تھی۔ اسے پڑھنے کا بے حد شوق تھا اس لیے جو اسکالرشپ ملا تھا اس سے اچھی یونی میں پڑھنے لگی۔ کچھ باپ نے بھی مدد کی اور وہ آسانی سے پہلے سیمسٹر میں اچھے گریڈ لے کر پاس ہوئی۔ یہاں اس نے کوئی دوست نہیں بنایا، لائبریری میں گھنٹوں بیٹھ کر چپ چاپ دل لگا کر پڑھتی رہی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کی یہی خاموشی اور سادگی کسی کی نظر بن سکتی ہے۔ وہ کون ہے؟ شاہ زین لغاری کی آواز میں دلچسپی تھی۔ وہ اسے آج پہلی بار یونی میں دیکھ رہا تھا۔ وہ کسی اور بلاک اور ڈپارٹمنٹ کی تھی لیکن آج یونی میں بنے زرعی حصے میں کسی تجربے کو کرنے آیا تو آمنہ کو دیکھ کر دلچسپی محسوس ہوئی۔ عام سی لڑکی ہے، زیادہ بولتی بھی نہیں، کیمسٹری ڈپارٹمنٹ سے ہے، دوست نے لاپرواہی سے کہا۔ لیکن شاہ زین کی نظر آمنہ پر جمی رہی۔ سادہ دوپٹہ، نظریں کتاب پہ جھکی ہوئی تھیں۔ عام تو نہیں ہے، وہ آہستہ سے بولا۔ اس دن کے بعد اس کی نظر آمنہ پہ رکنے لگی۔ وہ اکثر اوقات اس کے ڈپارٹمنٹ آتا اور آمنہ کے پیچھے پیچھے رہتا جسے آمنہ بھی محسوس کرنے لگی اور دل ہی دل میں گھبراتی۔ ایک دن شاہ زین ہمت کر کے اس سے بات کرنے کی ٹھانتا۔ ہیلو، ایک بات پوچھنی تھی آپ سے، پلیز ڈونٹ مائنڈ۔ وہ اس کے ساتھ چلتا بولا لیکن آمنہ رکی نہیں۔ مجھے دیر ہو رہی ہے، پلیز دور رہیں۔ اس کا انداز روکھا تھا۔ شاہ زین مسکرایا۔ پہلی بار اپنا کسی لڑکی سے ٹھکرایا جانا محسوس کر رہا تھا لیکن دھیرے دھیرے وہ محسوس کرنے لگا کہ یہ پسند نہیں بلکہ محبت ہے۔ یہی وجہ تھی کہ ایک
دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر اس نے پوری یونیورسٹی کے سامنے آمنہ کو پرپوز کر دیا. آمنہ پلیز سے یس. وہ بوکے اور انگوٹھی لیے اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھا تھا اور آمنہ کا دل بیٹھ گیا. میں تم سے محبت کرتا ہوں اور شادی کرنا چاہتا ہوں. ہر طرف خاموشی چھا گئی. کچھ تماشائی خوش تو کچھ جیلس ہونے لگے کہ اتنا امیر و کبیر اور ہینڈسم ہو کر شاہزین لغاری ایک عام سی لڑکی کو دل دے بیٹھا ہے. نہیں، اور میرا راستہ چھوڑیں، مجھے آپ میں کوئی انٹرسٹ نہیں. آمنہ چیخ کر اسے انکار کرتی سب کو ششتر چھوڑے وہاں سے چلی گئی. اس دن پہلی بار شاہزین کی آنکھوں میں آنسو اور غصہ آیا. اندر جیسے کچھ ٹوٹ گیا ہو. وہ مان جائے گی، اچھی لڑکیاں یوں ہی ہاں نہیں کرتی، تم رشتہ بھیجو. دل نے فیصلہ سنایا تو وہ سر ہلاتا اس پہ عمل کرنے لگا. اس نے دوسرے ہی دن اپنے پیرنٹس راضی کر کے آمنہ کے گھر بھیج دیے، لیکن وہاں انہیں صاف انکار ملا. ہماری لڑکی کا رشتہ طے ہے، آپ جا سکتے ہیں. باپ کی آواز سخت تھی اور یوں شاہزین کے گھر والے مایوس لوٹ آئے. ماں نے تو باقاعدہ باتیں بھی سنائی کہ اس کی وجہ سے ان کی انسلٹ ہوئی، جسے برداشت نہ کرتے ہوئے شاہزین غصے سے بے قابو گھر سے نکلا تھا. وہ ایسے کیسے مجھے انکار کر سکتی ہے؟ وہ چیخا. اسی غصے میں گاڑی کی رفتار تیز ہوئی اور یکدم اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، جبکہ دوسری طرف جیسے آمنہ پہ قیامت ٹوٹ پڑی ہو. کہا تھا نا کہ کچھ ہی عرصے میں یہ یار گھر لائے گی. بھائی چیخا تھا. یہ سب تیری وجہ سے ہوا ہے، جس نے بیٹی کو کچھ تربیت نہیں دی. باپ کا پہلے اس پہ اور پھر ماں پہ ہاتھ اٹھا. میں نے کچھ نہیں کیا ابا، پلیز پلیز رحم کرے، میرا کوئی قصور نہیں. چٹاخ. اس کا چہرہ تھپڑوں سے لال ہو چکا تھا. کوئی اس پہ یقین نہیں کر رہا تھا. بس دو کن ذہن اور جاہل شکی مردوں نے اس کو یوں سزا سنا دی جیسے اسی کا قصور ہو. اس کا گھر رشتے نہیں بلکہ 2-3 عاشق آئے ہوں. کل ہی اس کا نکاح کروں گا. یہ نہ ہو کل کوئی اپنے یار کے ساتھ بھاگ جائے. پڑھائی گئی بھاڑ میں. اس کا اپنی بہن کے بیٹے سے کل ہی بیاہ کرتا ہوں. باپ نے فیصلہ سنا دیا جس پہ بھائی فوری راضی ہوا، جبکہ ماں خاموش رہی. ابا نہیں پلیز. آمنہ کی آواز ٹوٹ گئی. اسے اسد بہت برا لگتا تھا، حتیٰ کہ اسد پڑھا لکھا جاہل انسان تھا اور اس کی پھپھو بے حد ظالم شکی عورت تھی. لیکن آمنہ کی فریاد سننے والا کوئی نہیں تھا. یہی وجہ تھی کہ دوسرے ہی دن پھپھو کو ساری حقیقت بتا کر باپ نے منایا کہ اس کی بیٹی سے اسد کی شادی کروا دو. اور اسد جو کہ آمنہ پہ نظر رکھتا تھا یہ موقع کیوں کر گواتا. وہ کچھ نخروں کے بعد مان گیا اور یوں آمنہ کو بنا کسی قصور کے سزا سنا دی گئی. یہاں سے آمنہ کو لگا کہ اس کی زندگی میں جہنم کا راستہ کھل گیا ہے، کیونکہ اسے پہلی رات ہی بے حد مارا پیٹا گیا. گالیاں، تانے اور مار پیٹ کی وجہ سے وہ بے حد نڈھال ہونے لگی. یونیورسٹی والی فحاشہ عورت ہے یہ. شاہزین کو بھول گئی کہ نہیں ابھی. سچ سچ بتا، چوری ملنے جاتی ہوگی اس سے. کتنی قربت تھی تم دونوں میں. تیرا یار تو بڑا بے وفا نکلا. اب کہاں گیا ہے؟ دن رات تانے اور مار کی وجہ سے آمنہ کی صحت گرنے لگی. اسے لگا وہ عنقریب پاگل ہو جائے گی. جبکہ ایک دن جب اسد نے شراب پی کر اس کے ساتھ نہایت وحشیانہ سلوک کیا تو وہ روتی ہوئی اپنے ماں باپ کے پاس بھاگ گئی. مجھے بچا لو اماں، وہ مجھے مار دے گا، پلیز پلیز بچا لو. اس نے ماں باپ کے پاؤں پکڑے، مگر جواب میں باپ نے بھی اسے دھکے دے کر گھر سے نکالا کہ اب اس کا جنازہ ہی اس گھر میں آئے. اور یوں 2 سال وہ بیچاری یہی دعا اور امید کرتی رہی کہ کبھی نہ کبھی تو اس کے دن سدھریں گے، کبھی نہ کبھی تو اسد کو احساس ہوگا. لیکن وہ مزید اس کے ساتھ جانوروں جیسا سلوک کرنے لگے. اس کے ماں باپ کی بے حسی کے بعد مزید مار پیٹ کرتے اور گند بکتے. اسے اس دن بھی بخار کی وجہ سے اس نے صرف ناشتہ بنا کر دیا تھا کہ ساس کی باتوں میں آ کر اسد نے اسے بے تحاشا پیٹا اور اس کے ایکسیڈنٹ پہ وہ موقع پاتی گھر سے بھاگ گئی، کیونکہ وہ اب مزید مار پیٹ نہیں سہ سکتی تھی. اس کی امیدیں ٹوٹ گئی تھیں کہ اسد کبھی سدھر سکتا. اوپر سے اس کی ساس دھمکی دے کر گئی تھی کہ آ کر مزید مارے گی. اسی لیے اسے وہ وہاں سے بھاگ کر دارالامان چھپنا پڑا. لیکن قسمت کی ستم ظریفی کہ وہ وہاں اسے پھر اپنے ماضی کا سامنا کرنا پڑا تھا. وہاں اسے پھر شاہزین لغاری مل گیا تھا، جس کی وجہ سے وہ اس حال کو پہنچی تھی. ویلکم بیک میری جان. سرد اور بھاری آواز پہ وہ چونک کر پلٹی اور چہرہ یک دم سفید پڑ گیا. ہونٹ لرزنے لگے. مجھے جانے دو پلیز، اللہ کا واسطہ ہے مجھے جانے دو. وہ منت کرتی ہاتھ جوڑ گئی. 2 سال. وہ آہستہ سے بولتا اس کے پاس آنے لگا. 2 سال تم نے مجھے گھمایا ہے، میری محبت ٹھکرا کر اس غریب 2 ٹکے کے آدمی کے ساتھ شادی رچا لی. اس کی قربت پہ آمنہ نے بے اختیار ایک قدم پیچھے ہٹایا. میں مجبور تھی. اس کا سانس اکھڑنے لگا. مجبور؟ وہ ہنسا، ایسی ہنسی جس میں رحم نہیں تھا. مجبوری تب ہوتی ہے جب راستہ نہ ہو. تم نے ساری یونی کے سامنے مجھے ٹھکرا کر راستہ چنا تھا. اس کی آنکھوں میں پانی بھر آیا، جبکہ آواز میں سختی تھی. مجھے جانے دو، وہ کانپتی آواز میں بولی. کسی قیمت پہ نہیں. اب وہ سب کروں گا جو 2 سال پہلے نہیں کر پایا. یقین کرو اپنے اتنے عرصے کی تڑپ رائے گا نہیں جانے دوں گا. میں شاہزین لغاری ہوں. جو چیز محبت سے نہ ملے وہ ضد اور اختیار سے حاصل کر لیتا ہوں.
وہ ایک قدم قریب آیا۔ آمنہ ڈرتی ہوئی دیوار سے جا لگی۔ آپ کیوں میرے پیچھے پڑے ہیں؟ وہ ہمت کر کے بولی۔ کیونکہ تم میری ہو، وہ چیخا، جس سے آمنہ کی آنکھیں پھیل گئیں، چہرے سے جیسے خون نچڑ گیا ہو۔ نہیں، وہ نفی میں سر ہلانے لگی، آنسو پلکوں سے بہہ نکلے۔ ڈر لگ رہا ہے نا؟ بہت اچھے۔ وہ مسکرایا اور اس کا ہاتھ تھام گیا، کیونکہ جو ڈر جاتا ہے وہ بغاوت نہیں کرتا۔ وہ اس کے کان کے قریب بولا تو اس نے آنکھیں بند کر لیں اور شاہ زین لغاری کے چہرے پر ہلکی سی سرد فاتحانہ مسکراہٹ آ گئی۔ مجھے چھوڑ دو۔ کچھ لمحے بعد اس کی آواز کپ کپائی۔ میں کیا؟ آواز کٹی ہوئی تھی، جبکہ آمنہ کے ہونٹ کانپے۔ وہ کچھ نہ بول سکی۔ 2 سال، وہ پھر بولنے لگا، 2 سال لگے مجھے تم تک پہنچنے میں۔ وہ بڑھا تو آمنہ نے قدم پیچھے ہٹایا، آنکھوں میں خوف ابھرایا۔ میں سمجھا تھا تمہیں میرا رشتہ بھیجنے کے بعد شاید مجھ پہ یقین آ جائے، تم میرے لیے ذرا سا اسٹینڈ نہیں لے سکی، اور اب تمہارا چہرہ دیکھ کر ہی لگ رہا ہے کہ تمہیں تمہارا نام نہاد شوہر کیسے رکھ رہا ہوگا۔ وہ مزید آگے بڑھ کر سختی سے بولا، میں نے کچھ نہیں کیا اور نہ ہی کسی کا حق مارا۔ میرا حق مارا ہے تم نے، وہ بات کاٹتا چیخا، اور آج کی رات میں وہ حق لوں گا۔ آمنہ کی آنکھیں پھیل گئیں اور سانس اکھڑنے لگا۔ آپ پاگل ہیں؟ وہ سرگوشی میں بولی۔ ہاں، اور تمہاری وجہ سے۔ وہ مسکرایا، جبکہ اس بیچاری کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ مجھے جانے دے، اس نے التجا کی۔ کہاں جاؤ گی میری جان؟ وہ اس پہ جھکنے لگا اور اس سے پہلے وہ اسے ہاتھ لگاتا آمنہ ہمت کرتی رکھ کر اس کے منہ پہ تھپڑ رسید کرتی ہے۔ دور رہو مجھ سے، میں تم مردوں کا کھلونا نہیں ہوں۔ اس نے لرزتے ہوئے ہمت جتائی، اور شاہ زین حیرت سے گال پہ ہاتھ رکھے اسے دیکھتا رہا۔ میں ایک کمزور عورت ہوں جو اتنی مشکل سے یوں نہیں اپنا خواب مکمل کرنے گئی تھی۔ پڑھنا چاہتی تھی میں، لیکن تمہاری نام نہاد محبت نے مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا۔ اتنی تمہیں محبت تھی تو پھر میری شادی رکوا دیتے نا۔ مجھ سے گلا کر رہے ہو کہ اسٹینڈ نہیں لیا؟ میں کیسے اسٹینڈ لیتی؟ وہ رونے لگی۔ میرے سگے باپ نے میرے ہاتھ پیر باندھ دیے تھے، اور پھر 2 سال میں نے تمہارے نام کے تانے سن کر اپنے جسم پہ تشدد برداشت کیا ہے۔ تمہاری وجہ سے میری پوری زندگی تباہ ہو گئی۔ تم کہاں تھے تب؟ وہ چلانے لگی۔ میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا تب، ورنہ میں تمہیں کہیں نہیں جانے۔ تو پھر گناہگار میں ہی کیوں؟ میں بھی تمہاری طرح قسمت کی ماری تھی، اور ہوں بھی۔ ابھی تک میرا شوہر مجھے روز اذیت دیتا تھا۔ میں بہت مشکل سے گھر سے بھاگی ہوں، اور اب تم میری زندگی میں واپس آ گئے ہو۔ مجھے بخش دو، میں مزید درد نہیں سہ سکتی، میں مر جاؤں گی۔ وہ روتی ہوئی نیچے بیٹھتی چلی گئی۔ میں تمہیں نقصان نہیں پہنچاؤں گا، میں جسٹ تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ اس کی آواز دھیمی تھی، جب کہ آمنہ ایک ٹوٹی ہوئی ہنسی ہنس پڑی۔ یہی پہلے کہا تھا تم نے، لیکن میرا حال دیکھو، میں تباہ و برباد ہو گئی ہوں شاہ زین۔ تمہاری یک طرفہ محبت نے مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا۔ میرا کوئی قصور نہیں تھا جو میرے باپ اور بھائی نے میری اس ظالم لوگوں میں شادی کر دی، جو مجھے دن رات مارتے نہ تھکتے، کسی جانور کی طرح مجھ سے سلوک کرتے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ دیکھو، وہ اس کو تسلی دینے لگا، مجھے چھو مت، تم سب ایک جیسے ظالم ہو۔ وہ اچانک چیخی تو شاہ زین کے چہرے کے پٹھے سخت ہو گئے۔ میں سب نہیں ہوں، میں وہ ہوں جو 2 سال تمہیں ڈھونڈتا رہا، وہ دانت بھیج کر بولا۔ ڈھونڈنے کا حق کس نے دیا تھا؟ وہ غصے اور خوف کے بیچ چیخی۔ کس نے کہا تھا کہ تم میری زندگی میں آؤ؟ تم جانتے ہو میں نے کیا کیا دیکھا ہے؟ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ تم جانتے ہو مجھے رات کو نیند تک نہیں آتی، کیونکہ میں نے ہر قدم پر شک، ہر سانس پر تانا سنا ہے۔ اس کی آواز کانپ گئی۔ میں بخار میں بھی ہوتی تو سارے گھر کا کام کرواتے۔ اگر ذرا سی کسی چیز میں دیر ہو جاتی تو کبھی بیلٹ تو کبھی ڈنڈے سے مار پڑتی میں میرا کیا قصور تھا؟ شاہ زین، میں نے تو تمہیں نہیں کہا تھا کہ مجھ سے محبت کرو، میرے گھر رشتہ بھیجو۔ شاہ زین کی مٹھی بند ہو گئی۔ اور تم کہتے ہو تمہیں مجھ سے محبت ہے؟ یہ کیسی محبت تھی تمہاری جس نے مجھے برباد کر دیا، اور گنہگار بھی مجھے ہی سمجھ رہے ہو؟ وہ تلخ ہوئی۔ مجھے ہر مرد سے ڈر لگتا ہے، ہر ایک سے، تم سے بھی، اور جو بھی ہے۔ میں اب شادی شدہ ہوں، اس لیے مجھے بھول جاؤ اور جانے دو۔ میں اپنی زندگی سکون سے اکیلی گزارنا چاہتی ہوں۔ ایک لمحے کو کمرے میں صرف سانسوں کی آواز رہ گئی، پھر شاہ زین نے آہستہ آہستہ ہاتھ بڑھا کر اس کے سر پر رکھا۔ میں وعدہ کرتا ہوں آمنہ، جو کچھ تمہارے ساتھ ہوا وہ اب ختم ہوگا۔ شاہ زین کی آواز میں وہ نرمی تھی جو خطرناک حد تک سچی لگ رہی تھی، جس سے آمنہ چونک گئی۔ تمہاری ہر چیخ، ہر درد اور ہر ذلت میں مٹا دوں گا، قسم اٹھاتا ہوں۔ ان سب کو قیمت چکانی پڑے گی۔ اب میں ماضی کا شاہ زین نہیں ہوں، اب مجھے اچھے سے پتہ ہے کہ محبت کیسے حاصل کرنی ہے۔ اس کی آنکھوں میں آگ تھی۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ اب تمہیں ایک ہلکی سی تکلیف بھی نہیں پہنچنے دوں گا۔ شاید ہمارے ماضی میں جو ہوا اس میں بہتری ہو، تمہارا جانا بھی تمہاری قدر کو بڑھانے کے لیے تھا۔
لیکن اب وہی ہوگا جو میں چاہوں گا، وہ وعدہ کرتا ہے، جبکہ آمنہ کے آنسو تیز ہو گئے۔ مجھے چھوڑ دو پلیز، مجھے کسی کی ضرورت نہیں۔ وہ پیچھے ہٹی۔ میں اکیلی رہ لوں گی، بس مجھے جانے دو۔ وہ منت کرنے لگی تو شاہزین نے گہری سانس لی۔ تم اکیلی نہیں رہ سکتی اور میں تمہیں پھر کسی کے رحم پر نہیں چھوڑوں گا۔ اس نے سر نفی میں ہلایا۔ میں تمہیں وہ سکون دوں گا جس کی تم حقدار ہو، لیکن وہ سکون میں اپنے طریقے سے دوں گا۔ اس کی آواز گہری تھی، جبکہ آمنہ نفی میں سر ہلاتی ہے، جیسے اس کی کسی بات کو سمجھنے کے موڈ میں نہ ہو۔ کمرے میں خاموشی تھی، وہ خاموشی جو طوفان سے پہلے آتی ہے۔ اسے یہاں لائے دوسرا دن تھا جب شاہزین دوبارہ اس اپارٹمنٹ میں اس کے پاس آیا تھا، اور آمنہ اسے سامنے دیکھتی صوفے پر سمٹی بیٹھی تھی، آنکھیں سوجی ہوئی، ہاتھ کانپتے ہوئے، اور جسم ڈر کا شکار تھا، جبکہ شاہزین کھڑکی کے پاس کھڑا موبائل کان سے لگائے کسی سے بات کر رہا تھا۔ سب کو اٹھا کر ادھر لے آؤ۔ اس کی آواز میں نرمی نہیں تھی۔ پھر وہ کال کاٹ کر مڑا۔ کیا کر رہے ہو؟ آمنہ نے ڈرتے ہوئے پوچھا تو شاہزین نے اسے دیکھا۔ تمہارا ماضی بلا رہا ہوں۔ اس کی بات پہ آمنہ کا رنگ اڑ گیا۔ نہیں پلیز نہیں، میں مزید نہیں سہ سکتی۔ وہ اسے منع کرنے لگی، جبکہ شاہزین نے کوئی جواب نہیں دیا اور چپ چاپ اپنے کمرے میں چلا گیا۔ 5 منٹ بعد جب وہ کمرے سے نکلا تو اس کے ہاتھ میں ایک پسٹل اور ایک چاقو تھے۔ یہ کیا ہے؟ آمنہ اب صوفے سے اٹھنے لگی کہ اسی لمحے وسیع ہال میں اس کی ساس، دیور، نند اور شوہر آ گئے، جنہیں شاید کڈنیپ کر کے لایا گیا تھا، کیونکہ اس کے شوہر کے زخم ابھی تازہ ہی تھے۔ نہیں، میں یہ سب نہیں چاہتی۔ آمنہ کی آواز رن گئی، لیکن شاہزین اس کے برابر آ کر کھڑا ہوا۔ آج کوئی تمہیں خاموش نہیں کروائے گا اور نہ ہی روکے گا۔ تم اپنا بدلہ لے سکتی ہو۔ وہ اسے اپنی بیلٹ اتار کر دیتا ہے تاکہ وہ انہیں مارے، لیکن آمنہ ڈر سے پیچھے ہٹ گئی۔ شاہزین لب بھینچ کر ایک اشارہ کرتا ہے اور اس کے آدمی ان چاروں کو بے تحاشا مارنے لگے۔ ہال میں چیخیں سی پھیل گئیں۔ معافی مانگو اس سے، وہ چیخا۔ نند دیور کی آہیں گونجنے لگیں۔ ہمیں چھوڑ دو، خدا را چھوڑ دو، اس کی ساس چیخی۔ آمنہ بچاؤ، منع کرو اپنے عاشق کو، ورنہ تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ اسد نے غصے سے آمنہ کو دھمکی دی تو وہ ڈر کر 2 قدم پیچھے ہٹی۔ جسٹ شٹ اپ۔ 2 سال اس لڑکی کو تم لوگوں نے مارا، توڑا اور ذلیل کیا۔ اب اس کی بدلے کی باری ہے۔ تم جیسے گھٹیا انسان نے مرد ہونے کا فائدہ اٹھایا اور اسے اذیتیں دیں، لیکن اب میں تم لوگوں کو بتاؤں گا کہ اصل مردانگی ہوتی کیا ہے۔ اس کے اشارے پہ آدمی مزید ان پہ تشدد کرنے لگے، اور آمنہ خود کو اذیت دینے والوں کا انجام دیکھتی سکون کے آنسو بہانے لگی۔ بس کرو، وہ سسکی۔ معافی مانگو تم سب۔ شاہزین بڑھ کر آمنہ کی ساس کے چاقو سے کٹ لگانے لگا تو وہ روتی ہوئی فوری آمنہ کے پیروں میں گری۔ نند اور دیور بھی بنا وقت ضائع کیے معافی مانگنے لگے۔ ہمیں معاف کر دو پلیز، وہ کر لائے۔ آج تم بولو گی آمنہ، نکالو اپنا غصہ اور تکلیف۔ وہ نرم آواز میں اسے اکساتا ہے۔ میں ان گھٹیا اور ظالم لوگوں سے کوئی واسطہ نہیں رکھنا چاہتی۔ میں مر کر بھی ان کو معاف نہیں کرنا چاہتی۔ انہوں نے 2 سال میرے ساتھ جانوروں سے بھی بدتر سلوک کیا ہے۔ میں ان کو معاف نہیں کر سکتی، وہ سسکی۔ آمنہ شٹ اپ۔ اسد کو چپ کروانے کے لیے شاہزین کی آواز گرجی تو ہال جیسے کانپ اٹھا۔ مجھے ہر دن یہ سننا پڑا کہ میں بد کردار ہوں، صرف اس لیے کہ میں نے پڑھنا چاہا اور شاہزین کو مجھ سے محبت ہوئی تھی۔ وہ گھٹنوں کے بل بیٹھ گئی۔ میں معاف نہیں کر سکتی ان کو، میں چاہوں بھی تو نہیں کر سکتی، وہ سسکی، اور شاہزین کا جبڑا سخت ہو گیا۔ وہ دھیرے سے اسد کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ سن لیا، یہ ہے وہ عورت جسے تم نے توڑا، اور اب میں تمہیں ٹوٹنے کی اذیت سے واقف کرواؤں گا۔ وہ شدید غصے میں ہاتھ میں تھامے چاقو سے اسد کے زخموں پہ کھروچ ڈالنے لگا، اور اسد کی چیخیں بلند ہو گئیں۔ مجھے چھوڑ دو، وہ کرلایا۔ طلاق دو اسے بھی، وہ بھی غصے سے بولا، اور روتی ہوئی آمنہ چونک گئی۔ نہیں، وہ فوراً چیخی۔ نہیں شاہزین، میں طلاق نہیں چاہتی۔ وہ اس کی طرف لپکی۔ ابھی کے ابھی آمنہ کو آزاد کرو۔ شاید شاہزین اس کی سننا ہی نہیں چاہتا تھا۔ مجھے اور مسئلے نہیں چاہیے، پلیز مجھے اور مت توڑو شاہزین، میں طلاق نہیں چاہتی۔ وہ روتے ہوئے اس کو بازو سے پیچھے کرنے لگی، لیکن وہ ڈھیٹ بنا اسد کو اذیت دیتا مجبور کر رہا تھا۔ اسد، کیا سوچ رہے ہو؟ جلدی طلاق دو اسے، جلدی جان چھڑواؤ۔ ساس نے بیٹے کو دیکھ کر فوری فیصلہ سنایا۔ یہ شادی ختم ہوگی، میں تمہیں مزید ایسے نہیں دیکھ سکتا، میں تمہیں عزت والی زندگی دینا چاہتا ہوں۔ شاہزین نے آمنہ کو تسلی دینی چاہی، جبکہ اس نے سر نفی میں ہلایا۔ نہیں، میں سب برداشت کر لوں گی، بس یہ نہیں، وہ سسکی۔ جلدی بولو، شاہزین نے اسد کو مزید اذیت دیتے کہا تو اسد کی آواز کانپی۔ میں طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، اور آمنہ کی دنیا گھوم گئی۔ نہیں، اس نے بس اتنا کہا اور بے ہوش ہو کر شاہزین کی باہوں میں گر گئی۔ آمنہ،
شاہزین نے فوراً اسے تھامتے گھبراہٹ میں کہا اور اسے باہوں میں تھام کر اندر لے جانے لگا۔ پیچھے ایک تکلیف دہ ماضی رہ گیا۔ اس کی پلکیں بھاری، سانس اکھڑی ہوئی اور سر جیسے پھٹ رہا ہو۔ پانی، لب ہلے مگر آواز نہ نکلی، اور پھر یکدم کچھ دیر پہلے اپنے ساتھ ہونے والا واقعہ یاد آیا تو جیسے جسم سے ایک سرد لہر سی دوڑی ہو۔ نہیں، وہ ہڑبڑا کر اٹھی، یادیں ایک ساتھ ٹوٹ پڑیں، چیخیں، طلاق کے لفظ اور زمین پر گرتا ہوا وجود۔ نہیں، یہ سب کیا ہو گیا؟ وہ چیختی بیٹھ گئی کہ اسی وقت دروازے سے شاہزین فوراً کمرے کے اندر آیا۔ مت قریب آؤ، دور رہو، تم نے اچھا نہیں کیا میرے ساتھ، آمنہ کانپتی ہوئی بولی تو شاہزین رک گیا۔ میں نے تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچایا آمنہ، بلکہ تمہیں ایک غلامی اور درد بھری زندگی سے نجات دلائی ہے۔ وہ اسے سمجھانے کی کوشش کرتا ہے تو آمنہ نے اس کی طرف دیکھا، آنکھوں میں غصہ، خوف، نفرت، سب کچھ تھا۔ تم نے میری زندگی برباد کر دی۔ میں نے طلاق نہیں مانگی تھی، جبکہ تم نے مجھ پہ طلاق کا دھبا لگوایا۔ وہ آنسو بہاتی چیخی تو شاہزین نے جبڑا بھیجا۔ اس نے تمہیں اتنا مارا، اتنی تکلیف دی، اور تم ابھی بھی اس شخص سے طلاق نہیں چاہتی تھی؟ وہ دھیمی مگر سخت آواز میں بولا۔ تو کیا کروں؟ کم از کم ایک نام تو تھا نا میرے پاس۔ اب طلاق لے کر کیا حاصل کر لیا میں نے؟ وہ پھر چیخی۔ میں تمہیں وقت دوں گا آمنہ، اور پھر تمہیں اچھے سے سمجھاؤں گا کہ تم نے اس ظالم انسان سے طلاق لے کر کیا حاصل کیا ہے۔ اس کی بات پہ آمنہ نے چونک کر اسے دیکھا۔ کیا مطلب؟ تم یہاں سکون سے اکیلی اپنی عدت پوری کرو گی؟ اس نے ایک لمحے کو نظریں جھکا لی۔ میں اس دوران یہاں آنا کیا تمہارا چہرہ بھی نہیں دیکھوں گا، لیکن پھر آمنہ کی آنکھوں میں حیرت ابھری۔ جس دن تمہاری عدت ختم ہوگی اسی دن میں شاہزین لغاری تم سے نکاح کروں گا۔ وہ مضبوط آواز میں فیصلہ سنا گیا اور آمنہ کا رنگ اڑ گیا۔ نہیں، میں تم سے شادی نہیں کروں گی۔ وہ بستر سے اتر کر کھڑی ہوتی فوراً بولی۔ وجہ؟ وہ سرد مہر ہوا۔ میں اب کسی کی ملکیت نہیں بنوں گی، مجھے سکون چاہیے، قید نہیں، اس نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا تو شاہزین نے اسے دیکھا، وہ نظر جس میں ضد بھی تھی اور یقین بھی۔ میں تمہیں قید نہیں کروں گا، بلکہ میں تمہیں وہ سب دوں گا جس کی تم حقدار ہو، وہ محبت سے بولا۔ مجھے کچھ نہیں چاہیے، بس مجھے چھوڑ دو۔ آمنہ رو پڑی تو اس نے گہری سانس لی۔ میں تمہیں چھوڑ نہیں سکتا آمنہ، کسی قیمت پہ نہیں۔ میں آج تمہیں پیار سے سمجھا کر جا رہا ہوں کہ تم اپنی عدت میں اس رشتے کو قبول کر لینا، نہیں تو تمہارے لیے پرابلم ہوگی، کیونکہ میں فیصلہ کر چکا ہوں کہ تمہیں حاصل کر کے رہوں گا، اور اس بار دنیا کی کوئی طاقت مجھے تم سے دور نہیں کر سکتی۔ وہ حتمی لہجے میں بولا۔ تم مجھے مجبور نہیں کر سکتے، اگر تم نے ایسا کیا تو میں تم سے نفرت کرنے لگوں گی۔ وہ روتی ہوئی چلائی۔ مجھے تمہاری نفرت بھی قبول ہے، بس تم مجھے حاصل ہو جاؤ، کیونکہ اب تمہارے بغیر رہ نہیں سکتا۔ وہ گمبھیر لہجہ رکھتا۔ یہ محبت نہیں، ضد ہے۔ وہ سسکی۔ میرے نزدیک محبت اور ضد میں کوئی فرق نہیں، اس لیے میری جان ریڈی رہنا، تمہارے پاس کافی وقت ہے اس چیز کو ایکسیپٹ کرنے میں۔ وہ جانے لگا۔ میں نہیں کروں گی یہ شادی، وہ چیخی، اور میں کروں گا، نہیں تو تمہارے سامنے خود کو شوٹ کروں گا، کیونکہ میں عشق کی آخری نہج پہ ہوں۔ تمہارے لیے یہی بہتر ہے کہ جتنی جلدی ہو سکے اس چیز کو قبول کرو۔ وہ اسے سمجھانے کی کوشش کرتا، لمبا سانس کھینچتا ہے۔ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں آمنہ، اتنی محبت کہ تمہیں حاصل کرنے کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہوں، اس لیے پلیز میرے بارے میں ضرور سوچنا۔ میں تمہیں بہت عزت کے ساتھ نکاح کا پیغام دے رہا ہوں، لیکن اگر تم یوں ہی میری محبت کو ایک بار ٹھکراؤ گی تو میں اس بار برداشت نہیں کروں گا۔ میں اس بار تمہارے لیے تم سے بھی لڑ جاؤں گا، سو بی ریڈی۔ میں ہر حال میں تم سے نکاح کروں گا۔ وہ اسے وارن کر کے نکل گیا تھا، جبکہ آمنہ روتی ہوئی گھٹنوں میں سر دیے نیچے فرش پہ بیٹھتی چلی گئی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ اب کیا کرے اور کہاں جائے۔ آمنہ کو طلاق ہوئے کئی دن گزر چکے تھے اور زندگی میں جیسے سکون سا آ گیا ہو۔ ملازمہ گھر کا کام کر جاتی، جبکہ سب کچھ ویسا ہی تھا جیسا وہ ہمیشہ چاہتی تھی، مگر دل پھر بھی بے چین تھا۔ وہ جانتی تھی یہ سکون کسی کی کوشش سے ملا ہے۔ بے شک گھر کا دروازہ ہر وقت بند رہتا، مگر قید جیسا احساس نہیں تھا۔ یہاں کوئی زور زبردستی، کوئی چیخ، کوئی حکم نہیں تھا۔ وہ سب کیوں ہوا تھا؟ اگر یہی سب ہونا تھا تو وہ سب کیوں ہوا؟ اس نے خود سے سرگوشی کی۔ وہ جانتی تھی شاہزین وعدے پر تھا، 1 مہینہ ہو گیا تھا، وہ یہاں آیا تک نہیں تھا۔ البتہ وہ جانتی تھی کہ وہ دور رہ کر بھی اس کی ہر ممکن حد تک ضرورت کا خیال رکھ رہا تھا، ہر روز ملازمہ سے اس کی خیریت دریافت کرتا۔ عدت کے دن آہستہ آہستہ گزر رہے تھے۔ آمنہ اب بھی روتی تھی، مگر اب ان آنسوؤں میں تکلیف نہیں نکلتی تھی، البتہ زخم بھر رہے تھے اور نشان باقی تھے۔ کبھی کبھار وہ کھڑکی سے باہر دیکھتی تو گارڈ خاموشی سے بدلتے، گاڑی آتی جاتی، سب کچھ ترتیب میں ہو رہا تھا۔ وہ یہاں نہیں آتا، اس نے خود کو یاد دلایا۔ اس نے کہا تھا چہرہ بھی نہیں دیکھے گا، اور واقعی وہ کبھی اس کے سامنے نہیں آیا، مگر وہ ہر جگہ موجود تھا۔ بخار ہے کیا؟ یہ میڈیسن دو۔ اسے نیند نہیں آتی؟ لائٹ مدھم کرواؤ۔ کوئی اس کی اجازت کے بغیر کمرے میں نہ جائے۔ اسے ہمیشہ کھانا وقت پر دینا ہے، اس کی صحت کا خاص خیال رکھنا ہے، نہیں تو تم لوگوں کی خیر نہیں۔
وہ اس کے فیصلے تھے مگر بغیر اس کی موجودگی کے۔ اور جب ایک رات آمنہ صحن میں بیٹھی رو رہی تھی، میں آزاد ہونا چاہتی ہوں، اس نے آسمان کی طرف دیکھ کر کہا، کسی کی ملکیت نہیں بننا چاہتی۔ تو اسی لمحے ملازمہ نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کر تسلی دی، وہ تمہیں توڑنے کے لیے نہیں، سنبھالنے کے لیے نکاح کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ پہ بھروسہ رکھو بیٹی، رات کے بعد ہی دن آتا ہے۔ اور آمنہ کی آنکھیں بھر آئیں، البتہ وہ اب دھیرے دھیرے اس چیز کو سوچتی جیسے قبول کرنے لگی۔ یہی وجہ تھی کہ عدت کے آخری دنوں میں وہ بہت خاموش تھی، نہ انکار نہ قبول، بس تھکن سی رہی تھی کہ ایک دن پہلے دروازے پر دستک ہوئی۔ بی بی، آپ کے لیے ایک اطلاع ہے، نوکرانی نے کہا۔ سر نے کہا ہے کہ کل عدت مکمل ہو رہی ہے، تیار رہے گا۔ اور آمنہ کا دل بیٹھ گیا، وہ جانتی تھی اس کا وعدہ پورا ہوگا، اور پھر دوسرے دن وہ اس کے سامنے تھا۔ میں نے کہا تھا وقت دوں گا، اور دیا بھی۔ آمنہ نے آنکھیں بند کر لیں۔ میں نے یہ بھی کہا تھا کہ انجام نہیں بدلے گا، جبکہ میں تمہیں مجبور نہیں کر رہا آمنہ۔ اس کی آواز دھیمی مگر فیصلہ کن تھی۔ میں تم سے عزت کے ساتھ نکاح کر رہا ہوں، مجھ پہ یہ آخری احسان کر دو پلیز۔ اس کے آنسو بہہ نکلے اور آمنہ مجبور ہو گئی۔ وہ جانتی تھی یہ محبت نہیں تھی، یہ تقدیر جیسے ضد تھی جس سے لڑنا شاید اس کے لیے ممکن نہ تھا۔ ان کا نکاح ہو چکا تھا، دونوں کے منہ سے قبول ہے کہ الفاظ ادا ہوئے تھے، ہر طرف گواہ موجود تھے، مگر آمنہ کے دل نے ابھی تک ایک لفظ بھی نہیں کہا تھا۔ وہ بس سر جھکائے بیٹھی تھی، ہاتھ میں مہندی ابھی تک گہری تھی، مگر آنکھوں میں وہ چمک نہیں تھی جو دل کی خوشی سے آتی ہو، جبکہ شازین کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ اس نے نکاح کے بعد پہلی بار سب کے سامنے اس کی طرف کسی حق کے احساس کے ساتھ دیکھا تھا۔ آج سے تم میری بیوی ہو آمنہ۔ اس کی آواز میں نرمی و محبت دونوں معجزن تھے۔ اور آج کے بعد تمہارے نام پر کوئی کمی، کوئی سوال، کوئی برا سایہ بھی نہیں آئے گا۔ میں شازین لغاری تم سے جنون کی حد تک محبت کرتا ہوں، اور سب کے سامنے اعتراف کرتا ہوں کہ میں تمہارے بنا کچھ نہیں ہوں۔ اس کی آواز اونچی ہوئی اور ہال میں سرگوشیاں پھیل گئیں۔ یہ لگژری شادی، لاکھوں کی مالیت کی سجاوٹ اور دلہن کا بیش بہا قیمتی اوڑھنا دیکھ لوگ حیران تھے۔ اتنا حق مہر شازین نے اپنا فارم ہاؤس اس کے نام کر دیا ہے، پھر یہ زیورات تو بہت مہنگے۔ یار قسمت ہو تو آمنہ جیسی۔ آمنہ سب سن رہی تھی، مگر اس کا دل خالی تھا۔ شاید اتنے دکھوں کے بعد سکھ کو قبول کرنا آسان نہیں ہوتا۔ آئی لو یو میری جان، شازین نے سب کے سامنے اس کا ہاتھ تھام کر نرمی سے کہا۔ فخر سے کھڑی رہو تاکہ دنیا دیکھے کہ تم کسی رحم پر نہیں، میری چوائس اور میری محبت پر یہاں کھڑی ہو، اس نے آہستہ سے کہا، اور آمنہ کی پلکیں لرز گئیں۔ مردہ دل پہلی بار یوں ہی ہرا بھرا ہونے کی کوشش کرنے لگا۔ یوں لگا اس بنجر دل کی سرزمین پھولوں کی صید سجانے لگی ہے۔ کچھ ہی دیر میں اسے شازین کے کمرے میں شفٹ کر دیا گیا تھا، جہاں سفید اور سنہری رنگ، مدھم روشنی اور خاموشی بھی بول رہی تھی۔ وہ بستر کے کنارے بیٹھی، ہاتھ آپس میں جکڑے ہوئے، بے حد ڈری ہوئی تھی۔ 2.5 سال پہلے بھی اس پہ یہ وقت آیا تھا، اور اس رات اسے بے تحاشا تکلیف اور مار سے نوازا گیا تھا۔ وہ بے حد ڈری ہوئی تھی کہ کہیں شازین بھی اپنے فیصلے پہ پچھتا کر اسے ٹھکرا نہ دے۔ نکاح کے بعد اب وہ شازین کو شوہر کی حیثیت سے قبول کر چکی تھی، اور یہ بھی سمجھتی تھی کہ وہ طلاق یافتہ نہ بھی ہوتی پھر بھی وہ شازین کی قابل نہیں تھی، مگر نہ جانے شازین کو اس سے اتنی محبت کیسے ہو گئی تھی کہ وہ ہر چیز فراموش کر کے اس سے شادی کر چکا تھا۔ ٹھک ٹھک، شازین دروازہ نوک کر کے اندر داخل ہوا، اور پھر دروازہ دھیرے سے بند کر دیا، اور آمنہ کی ڈر سے جان نکلنے والی ہو گئی۔ ایزی رہو میری جان، کیونکہ میں نے تمہیں کہا تھا کہ میں تمہیں قید نہیں کروں گا، اور ایک آخری احسان نکاح کر لوں گا۔ وہ چند قدم کے فاصلے پر رکا، لیکن آمنہ نے نظریں نہیں اٹھائیں۔ اب تمہیں چھونے کا احسان تب تک نہیں لوں گا جب تک تم اس رشتے کو دل سے قبول نہیں کر لیتی، اور اپنی مرضی سے میری باہوں میں نہیں آتی، کیونکہ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں۔ تمہیں چھونے کے لیے نہیں، بلکہ تمہیں سکون اور تحفظ دینے کے لیے شادی کی ہے۔ اس کی آواز ٹوٹتی ہوئی تھی، کیونکہ میں تمہیں دوبارہ کھو نہیں سکتا میری جان۔ وہ آہستہ آہستہ اس کے قریب آ کر بیٹھتا بولا، اور آمنہ کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ میں نکاح سے پہلے خوش نہیں تھی، اس نے سچ کہا، اور شازین نے سر ہلایا۔ مجھے معلوم ہے، اور میں تم سے خوشی نہیں مانگ رہا، میں وقت مانگ رہا ہوں تاکہ تمہیں خوشی دے سکوں۔ تم نے جتنے درد سہ لیے ہیں ان سب کے بعد میں تمہیں خوش دیکھنا چاہتا ہوں۔ وہ اس کا ہاتھ تھام کر سہلاتا محبت سے بولا، اور آمنہ کو اتنے میں ہی حوصلہ سا ہونے لگا۔ کسی نے سچ کہا ہے، عورت بہت وفادار ہوتی ہے، اسے دنیا کی ساری دولت نہیں خرید سکتی، جبکہ 2 بول محبت کے اسے خرید لیتے ہیں۔ مجھے بس اتنا وقت دو کہ تم مجھے جان سکو، اور یہ سمجھ سکو کہ میں نے تمہیں صرف چاہا نہیں، بلکہ میں نے تم سے عشق کیا ہے، میں نے تمہیں عشق کے لیے چنا ہے۔ اس نے پہلی بار اس کی ٹھوڑی کے قریب ہاتھ لایا، مگر چھوا نہیں۔ یہ فرق ہے ضد اور محبت میں، اور میں تمہیں یہ فرق سمجھنے کا وقت دوں گا۔ وہ ہاتھ پیچھے لے گیا، اور کمرے میں کچھ لمحے خاموشی چھا گئی۔ تم میری عزت ہو، اور عزت کو توڑا نہیں جاتا، سنبھالا جاتا ہے۔ شازین کی آواز دھیمی مگر مضبوط تھی، اور آمنہ نے آہستہ سے آنکھیں اٹھا کر اس کی آنکھوں میں دیکھا تو وہاں ہوس نہیں تھی، وہاں صبر بھری محبت تھی، اور ایک عجیب سا یقین تھا۔ میں ڈرتی ہوں شازین کہ
آپ کو پچھتاوا؟ وہ اس کے لبوں پہ انگلی رکھتا خاموش کروا گیا۔ میں تمہارے ڈر کے سامنے دیوار بن جاؤں گا، اسی لیے وقت مانگ رہا ہوں اور دے بھی رہا ہوں، تاکہ تمہیں یقین ہو جائے کہ تم میرے لیے کیا ہو۔ میں تمہیں اتنا قابل بنا دوں گا کہ تمہیں خود پہ مان ہوگا۔ وہ وعدہ کرتا دراز سے ایک پیپر نکالتا۔ آمنہ حیران ہوئی۔ یہ کیا؟ ایڈمیشن پیپر۔ تمہارا اس شہر کی سب سے اچھی یونی میں ایڈمیشن ہوگا، تاکہ تم جتنا پڑھنا چاہو پڑھ سکو۔ میں تمہیں اپنے پیروں پہ کھڑا ہوا دیکھنا چاہتا ہوں، تاکہ میرے مرنے کے بعد بھی تم اس ظالم دنیا میں سروائیو کر سکو۔ اس کی مرنے والی بات پہ آمنہ کے دل کو یکدم کھینچ سی پڑی تھی۔ ایسا مت کہیں پلیز، ابھی تو میں نے خوشیاں دیکھی بھی نہیں۔ وہ رونے لگی تو شاہزین مسکرا کر اس کا ہاتھ سہلاتا ہے۔ ڈونٹ وری، تمہیں خوشیاں نہیں، دنیا میں ہی جنت کی سیر کرواؤں گا، بس بھروسہ رکھو مجھ پہ۔ اس کے ماتھے پہ بوسہ دیتا ہے اور آمنہ سجدہ شکر بجا لاتی اس کے سینے سے لگ گئی۔ اور اس رات کوئی دعویٰ نہیں ہوا، کوئی جلدی، کوئی زبردستی نہیں ہوئی، بس ایک ہاری ہوئی عورت اور ایک مرد جو جیت کر بھی انتظار کر رہا تھا، اس کے دل میں پہلی درار ڈال گیا۔ دونوں پر امید تھے کہ جلد ان کی محبت پایا تکمیل تک پہنچ جائے گی اور وہ اپنے ماضی کے دکھ بھول جائیں گے۔ 4 سال بعد سورج آہستہ آہستہ افق سے اوپر آ رہا تھا۔ ہلکی سی سنہری روشنی اس کشادہ ڈرائیو وے پر پھیل رہی تھی، جہاں آمنہ گاڑی کی ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھی تھی اور اس کی انگلیاں اسٹیئرنگ وہیل پر مضبوطی سے جمی تھیں، مگر آنکھوں میں اب وہ پرانا خوف نہیں، بس ایک سنجیدہ توجہ اور سکون بھرا اعتماد تھا، کیونکہ اس کے ساتھ والی سیٹ پر اس کی کل کائنات، اس کا شوہر بیٹھا تھا۔ سادہ کپڑے، بازو آستینوں سے باہر، اور لہجے میں وہی پیار و تحفظ لیے اسے ڈرائیونگ سکھا رہا تھا۔ کلچ آہستہ کرو یار، اس کی آواز نرم تھی۔ آمنہ نے بھی گہرا سانس لے کر کلچ دبایا، پھر گیئر بدل کر گاڑی ہموار انداز میں آگے بڑھانے لگی۔ وہ دونوں اپنے بنگلے کے وسیع میدان میں ہی ڈرائیونگ کر رہے تھے، جبکہ آمنہ اسے بارہا کہہ چکی تھی کہ اس کے ہوتے ہوئے اسے ڈرائیونگ سیکھنے کی کیا ضرورت، لیکن شاہزین اسے ہر طرف سے ایک خود مختار عورت بنانا چاہتا تھا۔ اس کی ہیلپ سے ہی آمنہ نے اپنی ڈگری مکمل کر لی تھی اور اب شاہزین کی مرہون منت وہ ایم فل میں ایڈمیشن لے رہی تھی۔ حالانکہ آمنہ نے یہاں بھی اسے کہا تھا کہ بچے کے بعد اسے نہیں پڑھنا، لیکن یہ ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ شاہزین اس کی خواہشات کو مرنے دے، اسی لیے بچے کو مکمل طور پر خود سنبھالتا، اسے پڑھنے کا وقت دیتا۔ میں کر سکتی ہوں یہ بھی، پہلے مجھے لگتا تھا میں کبھی نہیں سیکھ پاؤں گی، بٹ تھینک یو، آپ نے مجھے اتنا قابل بنایا۔ اس کی آواز میں جوش تھا۔ شاہزین نے مسکرا کر اس کی طرف دیکھا، وہ مسکراہٹ جو کم آتی تھی، مگر جب آتی تو پورا منظر بدل دیتی۔ میں جانتا تھا تم کر لو گی، اور میں نے تمہیں مضبوط نہیں بنایا میری جان، میں نے بس تمہیں یہ یاد دلایا کہ تم پہلے ہی مضبوط تھیں۔ گاڑی ایک کھلے راستے پر آ گئی تو آمنہ نے سپیڈ ذرا بڑھائی، پھر شاہزین کی طرف دیکھا۔ آپ کو ڈر تو نہیں لگ رہا؟ وہ شرارت سے بولی تو شاہزین ہنس دیا۔ بالکل نہیں، کیونکہ اب گاڑی تمہارے ہاتھ میں ہے، اور میری زندگی بھی۔ وہ دونوں ہنسے تھے، وہ ہنسی جو 4 سال پہلے ممکن نہیں تھی، جبکہ کچھ دیر بعد وہ گاڑی گیراج میں پارک کر کے اپنی بیٹی کے کمرے میں آ گئے، جہاں بیچ میں قالین پر 2 سالہ ننھی سی زویا ہنستی ہوئی لڑک رہی تھی۔ بابا! وہ تالیاں بجاتی ہوئی باپ کی طرف جانے لگی اور شاہزین نے مسکرا کر اسے گود میں اٹھاتے ہوئے ہوا میں اچھالا۔ ارے ارے میری شہزادی! وہ مسکرایا، جبکہ دروازے کے پاس کھڑی آمنہ یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ تو آنکھوں میں خوشی بھری نمی چمکی۔ تھینک یو سو مچ شاہزین، یہ سب آپ کی وجہ سے ہے۔ ہم دونوں ہنستی ہیں تو صرف آپ کے دم سے، وہ بھیگی پلکوں سے بولی تو شاہزین نے زویا کو قالین پر بٹھایا، پھر آمنہ کے قریب آیا۔ بالکل نہیں، یہ تمہاری وجہ سے ہنسی ہے، کیونکہ اس کی ماں اب کمزور نہیں۔ وہ پیار سے اس کے ماتھے پہ بوسہ دیتا ہے، جبکہ زویا نے دونوں کے بیچ آ کر ان کے ہاتھ پکڑ لیے۔ ماما بابا! اس کی ٹوٹی پھوٹی آواز گونجی تو آمنہ نیچے بیٹھ کر زویا کو سینے سے لگا گئی۔ 4 سال پہلے میں زندہ تھی، مگر جی نہیں رہی تھی، وہ آہستہ سے بولی، اور شاہزین مسکراتا خاموش رہا۔ آپ نے مجھ سے میرا خوف چھین کر مجھے اس سے لڑنا سکھایا۔ آمنہ کی آواز بھرا گئی، لیکن شاہزین محبت سے اسے دیکھتا رہا۔ میں مانتی ہوں شاہزین، آپ کی محبت آسان نہیں تھی، مگر سچی تھی۔ میں اپنے رب کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتی ہوں جس نے مجھے آپ سے نوازا۔ زویا اس کی گود میں کروٹ بدل کر سونے لگی تھی، جبکہ آمنہ دھیرے دھیرے اقرار و اظہار کرتی شاہزین کے دل کو ہلا رہی تھی۔ میں نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ میں اتنا محفوظ محسوس کر سکوں گی، زندگی اتنی حسین بن جائے گی۔ تھینک یو شاہزین، مجھے اتنی محبت اور عزت سے نوازنے کے لیے۔ آمنہ نے آہستہ سے زویا کو بستر پر لٹا کر کمبل درست کرتے شاہزین کو دیکھتے کہا تو اس نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا، وہی لمس، مگر اب اجازت و اعتماد کے ساتھ۔ میں نے وعدہ کیا تھا اور میں وعدے نبھاتا ہوں آمنہ۔ وہ مسکرایا اور آمنہ نے اس کے ہاتھوں کو تھام لیا۔ اور میں آج اعتراف کرتی ہوں کہ میں ایک لمحہ